वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के हवाले से। बहुत हफ्ते गुजर गए, हम कह सकते हैं कि महीने भी गुजर गए कि हम ये सुन रहे हैं कि आज फ़ैसला हुआ या कल फ़ैसला हुआ, आज मुआहदा हो जाएगा, आज मुलाकात हो जाएगी अमेरिका और ईरान में, मगर अभी तक कोई भी मुलाकात नहीं हुई और कोई नहीं लग रहा हमें कि मसला हल हुआ है, बल्कि अब तो खित्ते में कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज ही ये इत्तला आई कि कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ये ख़बर पाकिस्तान की सुबह 3 बजे, बुध की सुबह 3 बजे ये इत्तला आई। उन्होंने कुवैती फ़ौज ने अपने एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट किया इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो शोर सुना गया है कि ख़याल रखें क्योंकि हमला हो सकता है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि अब सबको लग रहा है कि न सिर्फ कशीदगी बढ़ रही है ख़ित्ते में, बल्कि हो सकता है कि गलती से कहीं जो जंग है वो शुरू ना हो जाए। मगर दूसरी तरफ अगर हुकूमत को देखें तो बार बार ये उनकी तरफ से पैगाम आ रहा है कि गुफ्तगू जो है वो जारी है और मुआहिदा हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि जो मुआहिदा है वो हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि गुफ्तगू और बातचीत जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, क्योंकि बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं जो सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा या ईरान ने बात करने से इनकार कर दिया, तो उसके हवाले से ये उन्होंने बात की। उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन अब 50 साल हो गए हैं ईरान जो कर रहा है, मगर मज़ीद उसको ये करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो अबनाए हुर्मज़ है वो अब ऑब्वियसली लग रहा है कि जैसे एक मेन इशू बन गया है। यहाँ एक ऐसा एक जगह जो जंग से पहले हर किस्म की कश्तियों के लिए खुली हुई थी, और अब वही जो पानी है उसमें से बहुत महदूद कश्तियाँ गुज़र रही हैं। और कई दफ़े तो ये लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें जो सबसे पहले फ़ैसला होगा वो इसी हवाले से होगा। बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो न्यूक्लियर इशू है, उस पर तो फ़ैसला ये दोनों ममालिक करेंगे कि हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये एक स्टेलमेट की सी सूरत हाल नज़र आ रही है, बट एक बहुत ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस्तेहकाम इसमें बिल्कुल नहीं है और गलतियों का ख़दशा भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की कोशिशें हम कह सकते हैं एक तरीके से जारी हैं, और अब भी दुनिया से तारीफ़ हो रही है जो रोल प्ले किया गया है। ख़ास तौर पे हम इधर ज़िक्र करना चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन का जो वफ़द आया पिछले दिनों पाकिस्तान, और यहाँ आकर उन्होंने जो एलामिया जारी किया पाकिस्तान और EU ने, उसमें जम्मू और कश्मीर का भी ज़िक्र आया, बल्कि उसको यूक्रेन के हवाले से उस पर बात की गई जिस पे भारत से भी रद्द-ए-अमल आया है। इन इश्यूज़ पे बात करिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये मिडल ईस्ट के ख़त्ते पे, और हमें ज्वाइन किया अनवर इकबाल साहब ने, हमारे कॉलीग भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब मतलब कि क्या समझें हम? मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो कुछ और बात सामने आती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें रोज़, जिसको कहते हैं ना, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये किस तरफ अब मामला जा रहा है? जी, उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ कुछ लोग चाहते थे और हम लोग भी चाहते थे कि ना जाए, कि एक उस जो शुरू वाली डॉक्यूमेंट है उस तक पहुंचते पहुंचते ही बीच में किसी दिन जंग, किसी दिन स्कर्मिश, किसी दिन बातचीत, ये जो इसका प्रोलॉन्ग होना है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये कश्ती उस वक्त हमने मिस की जब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में नहीं हुआ जी। उसके बाद से ये जो तरीका है डिप्लोमेसी का, ईरान उसी तरह हर पॉइंट को बिलेबर कर रहा है जैसा कि ट्रेडिशनली होता है। अमेरिका दरवाजे के पीछे, माफ़ करिएगा आपकी बात काटी, कि ईरान जो भी उसके ऊपर तफसील से बात कर रहा है वो बंद दरवाजे के पीछे। हाँ जी, बंद दरवाजे के पीछे, और जी डिटेल्ड है, एक एक नुक्ता, एक एक कॉमा। अमेरिका उसको ब्रोबीट करना चाहता है, जल्दी जल्दी करके करना चाहता है, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों का जो स्टाइल्स ऑफ डिप्लोमेसी है वो सूटेबल नहीं है। पहले पाकिस्तान बीच में था,
اب یہ کوئی اتنی سیکرٹ بات نہیں کہ پاکستان کے فورن آفس کے اور کچھ اداروں کے اعلیٰ حکام بیچ میں بیٹھے ہوئے ڈرافٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، آمنے سامنے وہ بیٹھے تھے. شروع میں بہت ایکٹیولی پاکستان نے پرسو کیا، ایران کے 2 دورے کیے منانے. جب آپ نے سیکنڈ راؤنڈ فیس ٹو فیس نہیں کیا نا، تو اب آپ اس صورتحال میں ہیں کہ ایک سٹیلمیٹ آ گیا، اور اس کا حل تبھی نکلے گا اگر وہ کاغذ سائن ہوگا اور یہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے یہ لوگ آئیں گے. تو اس کے ہمیں روز کبھی لگے گا کہ جی ٹاکس کا زیادہ چانس ہے، بہتری کا چانس ہے، لیکن اب وہی دیکھیے نا، اگر ایران پہ اٹیک ہوا، انہوں نے جواب میں وہی پلے بک ہے کہ انہوں نے کویت پر بحرین پہ اٹیک کر دیا. تو یہ جب تک ان دونوں ممالک کو اب فیس ٹو فیس نہیں بٹھائیں گے، اور وہ بالکل جنرل ڈاکیومنٹ ہے یار، اس پہ تو اب سائن کر دیں نا. ان کے ایگوز، اسرائیل کی لابی ٹرمپ صاحب کے اوپر، جی کچھ چیزوں کا پتہ ہے ہمیں، کچھ کا نہیں پتہ. صورتحال یہ اچھی نہیں ہے. بٹ وڈ یو سے کہ ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر زیادہ ذمہ داری ہے یہ جو اتنی تاخیر ہوئی ہے؟ Quickly before I go to جی ایران نے جب سیکنڈ راؤنڈ پہ تشریف نہیں لایا، جب امریکہ آنے کے لیے تیار تھا، اس انسٹنس میں ایران پہ زیادہ ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ امریکہ کی ذمہ داری. بالکل ٹھیک. انور اقبال صاحب، سر آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں، کچھ ہمیں سمجھائیں کہ یہ اس وقت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے اس سارے معاملے پہ، کہ جلدی بھی ان کو کئی دفعے ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جیسے عمران علی صاحب نے بھی کہا کہ وہ براؤ بیٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کو، مگر پھر کبھی کبھی خود ہی ایسے لگتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے جس کی وجہ سے ایک سیٹلڈ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ کھل جاتا ہے. دیکھیں، واشنگٹن سے کے بارے میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ یہاں چاہے ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، ڈیموکریٹ زیادہ، ریپبلکن کم، لیکن دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ ختم ہونی چاہیے. لیکن کس طرح ختم ہو اس پہ اختلاف ہے. ریپبلکنز یہ کہتے ہیں، اور یہاں جو بڑا مشہور ریپبلکن تھنک ٹینک ہے ہڈسن انسٹیٹیوٹ، انہوں نے اس پہ پچھلے دنوں پیپر بھی لکھا کہ ہمیں فوجی کارروائی بھی کرتے رہنا چاہیے اور بات چیت بھی کرتے رہنا چاہیے. بات چیت بھی نہ توڑے، فوجی کارروائی بھی نہ روکیں، کیونکہ اس دوران جب تک یہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جتنا ایران کو کمزور کرنا چاہیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. دوسری طرف اسرائیل ہے. آپ اس جنگ میں اگر ایک چیز پہ نظر رکھیں، اگر بیانات سے الگ ہو کے دیکھیں جو گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے فیور میں جا رہا ہے. مثلاً اسرائیل نے، یعنی یہ پبلک اسٹیٹمنٹ تھا کہ ایران میں گورنمنٹ چینج کرنی تھی، وہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ تھا اسرائیل کی طرف سے. اصل میں کیا تھا اسرائیل کا مقصد کہ 7 اکتوبر میں اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو اٹیکس اسرائیل کے اندر ہوئے تھے وہ ایران کے کہنے پر پرو ایرانین ایلیمنٹس نے سیریا اور لبنان سے آرگنائز کیا تھا، جنریٹ کیا تھا. سیریا کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، وہاں ایرانی انفلوئنس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے. اب رہ گیا لبنان میں بھی انہوں نے بہت ویکن کیا حزب اللہ کو، لیکن ختم نہیں کر پائے. وہاں کر رہے ہیں، وہ ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ چھوڑیں گے بھی تو دے ول میک شیور کہ وہاں دوبارہ آ کے آباد نہ ہو. اور جتنے بھی سمجھوتے کر لیں، اگر وہاں آ کے وہ آباد ہوں گے تو اسرائیل دوبارہ بمباری کرے گا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو 3 پہلو ہیں. ایک ایران کا پہلو، ایران یہ سمجھتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ اسٹیل میٹ میں ختم ہوئی ہے، اور ختم تو نہیں ہے، اسٹیل میٹ ہو گیا ہے، اور وہ اب جو کچھ اس میں نہیں حاصل کر سکا وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ حاصل کر سکتا ہے. امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیگوسیشن بھی کرے اور فوجی کارروائی بھی کرتا رہے تو ایران کو اس حد تک کمزور کر لے گا کہ ایران اس کی بات مان جائے. اسرائیل جو ہے خاموشی سے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ان حالات میں ظاہر ہے انور صاحب مگر معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے اسرائیل کا اتنی تفصیل سے ذکر کیا. تو سر یہ جو گزشتہ روز ہی ایکسیوس کی سٹوری تھی جس میں انہوں نے بتایا تفصیل سے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح نیتن یاہو، وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کی اور سخت کلامی ہوئی، وہ
اس سٹوری کا مقصد کیا تھا؟ بیکاز آبویسلی سر اس وقت ایکسیوس میں اگر کوئی بھی سٹوری چھپتی ہے تو ہم پاکستان میں بھی بیٹھے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس سے گئی ہے ان کے پاس انفارمیشن. سو واٹ واز دی آبجیکٹیو؟ کس کو کیا کہنے کی کوشش کر رہے میں تھے؟ آبجیکٹیو پہ آنے سے پہلے ایک بات تو آپ کو پتہ ہوگی ظاہر ہے، پھر بھی میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رپورٹر ہیں وہ اسرائیلی سٹیزن ہیں. ان کی فوج میں ایک طویل عرصے تک شامل رہے تھے، وہاں سے ریٹائر ہو کے ڈائریکٹ یہاں آ گئے. ان کے براہ راست تعلقات وزیر اعظم نتنیاہو سے بھی ہیں اور صدر ٹرمپ سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ایسے شخص کے ذریعہ اگر اسٹوری لیک کرائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو پرپس ہوگا، خواہ لیک نہیں کرائی گئی. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ اور جو نتنیاہو ہیں ان کے آبجیکٹیوز میں فرق ہے، ان کے جو گولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. صدر ٹرمپ یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ یہ مسٹیک تھی، یہ جو انویژن تھا اس کا کچھ بھی نہیں، کبھی بھی کچھ نہیں ملنا تھا. اسرائیل، ایران، وینیزویلا نہیں ہے، لہٰذا وہ جلد جلد اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بھی کانفلکٹ ہے جاری رہے، جتنی عرصے جاری رہنا اس کا فائدہ ہے. اگر ایک طرف عرب مرتے ہیں، ایک طرف وہ تباہ ہوتے ہیں، دوسری طرف ایران تباہ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ ہے. تو زیادہ اسرائیل کو کوئی جلدی نہیں ہے. اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو سارا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے. بالکل صحیح. عمران علی صاحب معاف کریے گا جی، ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی ویل بی رائٹ بیک اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عمران علی صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران امریکہ کے حوالے سے. عمران صاحب، وہی بات کہ مختلف ایجنڈاز تو ہیں ہی صحیح، مگر جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور کئی دفعے تو بہت یہ واضح بھی ہو جاتا ہے ان کے بیانات سے کہ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسپریٹ بھی ہیں، مگر پھر جب معاملہ حل ہونے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے. از دیر اے ٹائم لائن دیٹ یو کین پٹ کہ ان کے اوپر کب تک یہ ڈومیسٹک کمپلشنز اتنی بڑھ جائیں گی؟ ہم کئی لوگ جو ہے وہ پیٹرول کا ذکر کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کا، کچھ لوگ مڈ ٹرم الیکشنز کا کرتے ہیں. think those things matter that much? I think ان کے لیے یہ اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا ہم سمجھتے ہیں. امریکہ میں لائف از نارمل، انفلیشن ہے، گیس کی پرائسز ریز ہوئی ہیں. انور مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن لائف گوز آن. کسی نے اپنی گاڑی نہیں بیچی، گاڑیاں چل رہی ہیں، تھوڑی سی مرمرنگ ہے. امریکہ ون آف دا لیسٹ افیکٹڈ ممالک ہے اس کے اندر. ایگزیکٹو بہت سٹرونگ ہے، ان کا اپنا ریپبلکن بیس، ریپبلکن پارٹی کا بہت سٹرونگ ہے. ہاں جی، یہ ہو سکتا ہے کہ درمیان والے ووٹرز اور جو نان ریپبلکن ووٹرز ہیں وہ یقیناً ان کے خلاف ہیں، لیکن ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے اگر پڑتا بھی ہے تو وہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ ہی تھنکس کہ کوئی مسئلہ نہیں. انور کی ایک بات بہت صحیح ہے، دا ونر از اسرائیل. اینڈ اسرائیل بروٹل ونر ہے، بروٹل. اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ، یعنی کہ آپ نے اگر 7 اکتوبر کا بدلہ لینا ہے تو آپ اس سے 500 گنا زیادہ اکراس باؤنڈریز غازہ میں وہ گیٹو بنا دیا انہوں نے، اور وہ اپنے ایریا کو انکریز کیے جا رہے ہیں. گیٹو تو سر وہ پہلے ہی تھا، اس کو چھوٹا کرتے چلے جا رہے ہیں. جی گیٹو سے بھی آگے کا کوئی لفظ ہوگا جی، گندگی کا ڈھیر، ریٹ پوائزن، بچے. دیکھیے پرپورشنیٹ ہونی چاہیے نا ریٹریبیوشن بھی دنیا میں. یہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان کے لیے بھی اب ایک ڈیلیکیٹ مومنٹ ہے. اچھا. جب اس حکومت نے اور پاکستان کی ساری انسٹیٹیوشنز نے بورڈ آف پیس جوائن کیا تھا، اس بورڈ آف پیس کے فیصلے کی وجہ سے ہم میڈیٹر بن گئے. اب انور کی بات سے یہ لگتا ہے کہ بورڈ آف پیس جوائن کرنا، بورڈ آف پیس ایک فساد تھا. غازہ میں کوئی بہتری نہیں ہوئی، غازہ میں تنزلی اور برائی آئی ہے بورڈ آف پیس کے بعد سے. ساؤتھ لیبنن میں ایک پورا خطہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاں نہ میں کچھ
شاید 4-5 روز اور کا ٹائم چاہیے ساؤتھ لا کے وہ اور کنسالیڈیٹ کر لیں. تو اس سارے فساد کے پیچھے جس میں کٹ پتلی امریکہ نظر آتا ہے، اسرائیل کو چانس دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی درندگی مزید کر لے. پھر ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں تھرو آؤٹ، ہم نے ایران جا کے ان کو بتایا کہ امریکنز آپ کو یہ کنسیشنز دے دیں گے. ایران بھی ہمیں آہستہ آہستہ ایران کا ڈسبلیف بڑھتا جائے گا ہم سے کیونکہ ہم نے پیغام پہنچایا. ہم نے پیغام پہنچایا. مطلب کہ ہم نے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا our intentions were all very good. Our intentions were the noblest. سارے کا مقصد امریکہ کا صرف اسرائیل کو مزید درندگی کا موقع دینا تھا، تو ہم بھی تو اس پیس پروسیس کے کوک تھے نا. غلط جج کیا. یہی بات اگر ہم انور اقبال صاحب کے پاس اب لے کے جائیں. انور صاحب، یہ بورڈ آف پیس کا ذکر کیا عمران صاحب نے. ابھی پچھلے دنوں یہ سٹوری بھی آئی کہ اس میں جتنے پیسے کمٹ کیے تھے، پلیج کیے تھے، اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا. سو اٹ ڈز سیم ناؤ کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو بس ایک تماشا ہی تھا شاید پھر سب واشنگٹن میں امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے. واشنگٹن میں تو اب اس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، کوئی کہیں ذکر نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے ٹرمپ انتظامیہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہے کہ جب تک وہ ہیں، جب تک ہیں، اس کے بعد وہ یہ بورڈ آف پیس وغیرہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا. ایک طرف جو کوشش تھی کہ اقوام متحدہ کو سائڈ لائن کر دیا جائے اور بورڈ آف پیس آ گیا ہے، وہ بھی اب کوئی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ امریکہ بھی اپنا مقدمہ وہیں لے کے جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور ساری جو بحث ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشنز میں ہی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے بورڈ آف پیس کے معاملے میں اب واشنگٹن بھی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے. گرچہ اگر آپ ان سے سوال پوچھیں گے تو جواب میں وہی کہیں گے کہ سیریس ہیں، لیکن سیریس نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ دونوں اب بھی جو ہیں ایک دوسرے کو کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ فائنل جو ہے جنگ بندی ہونے سے پہلے جتنا کچھ گین کر سکیں تو وہ کر لیں، کیونکہ اصل نیگوسیشن اس کے بعد شروع ہوگی. مثلاً یہ کہ سینکشنز اٹھیں کہ نہیں اٹھیں، امریکہ جو ہے ایران کے پیسے واپس کرے یا نہیں کرے، وہ زیادہ اہم چیز ہے، خاص طور پہ ایران کے لیے جس کا معاشی طور پہ بہت نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر 18 لاکھ روپے کا $1 ہو جائے تو آپ پاکستان میں کیا کریں گے؟ تو وہاں 18 لاکھ ریال کا $1 ہو گیا ہے. تو آپ اس کے ریپرکشن بھی دیکھیں نا کس طرح کے ہوں گے ملک میں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ دکاندار جو ہیں وہاں لوکل کرنسی لینے سے انکار کرتے ہیں. اب ایک کارڈ گورنمنٹ نے دیا جس سے آپ بارٹر سسٹم کے تحت چیزیں خریدتے ہیں. تو وہ تو ایران کو اس سے نکلنا ہے اور اس پہ وہ بات چیت ہوگی، وہ زیادہ سیریس چیز ہے. لیکن اس حد تک جانے سے پہلے جتنی بھی پوائنٹ اسکورنگ کریں دونوں کرنا چاہتے ہیں. بٹ آئی مین سر، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی والی بات کہ پوائنٹ سکورنگ کب تک ہوگی؟ کیا اب ایران کہیں نہ کہیں مانے گا، یا ہم کہیں کہ جو گلف کے ممالک ہیں، کیونکہ ان کی تو ساری معیشت جو ہے استحکام بہت ضروری ہے، ان کا دباؤ ہوگا؟ اور ہیز ایوری ون جسٹ گیون اپ؟ آئی مین لائک یو نو اتنی وہ گفتگو اس قسم کی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ واٹ آر دا ڈرائیورز دیٹ آر گوئنگ ٹو ٹیک اس ٹو پیس. کوئی ہیں بھی صحیح ایسے ڈرائیورز؟ بالکل صحیح. کہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یار کیا فائدہ ایران پہ بات کرنے کا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. لیکن جس طرح انور نے کہا، یہ جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ والی بات ہے نا کہ آپ یہ جو وار ہے دیٹ از نیگوسیشنز بائی اندر مینس، ایک اٹیک کر لیا، پریشر ڈال لیا دونوں سائڈ سے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ ٹو اینڈ فرو کتنے دن چلتی ہے. میرا خیال ہے کہ جی اس پیپر پہ سائن ہو جائے گا وہ جو شروع والا ہے. لیکن انور سے ہی کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہو جائے گا سر، مطلب 4-5 دن کیونکہ وہ اور یہ ایکسیوس کی جو سٹوری ہے نا دونوں کی ڈانٹ کی، اگر دونوں میں ڈانٹ اور گالی گلوچ ہوگی تو ایکسیوس کو کبھی نہیں بتائیں گے. یہ دس از یہ اس لیے کی گئی تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک امیج بہتر کیا جائے کہ جی وہ ناراض ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ وہ کنونس کس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں؟ کیا وہ ماگا سپورٹ بیس کو کر رہے ہیں کنونس، یا وہ گلف کے جو ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو پیغام دے رہے ہیں؟ وہ ایکچولی مجھے اور آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساڈی کیڑی مجال، ساڈی بھی مجال جی. وہ ہم برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اس سے پہلے کہیں گے دیکھا میں نے تو نتنیاہو کو بہت برا بھلا کہا تھا، وہ مان نہیں رہا.
تو یہ ہو جائے گا یہ ڈاکیومنٹ، لیکن اس کے بعد اگلی نیگوسیشنز شروع ہوں گی. اس نیگوسیشنز کے دوران بھی اٹیکس، اگر ہڈسن انسٹیٹیوٹ والی بات ٹھیک ہے چلیے جی، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. ویری کوئکلی EU والا بھی میں نے آپ دونوں سے کیونکہ پوچھنا تھا، تو عمران صاحب 1 منٹ میں اگر آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ بھارت سے بہت اس کے اوپر رد عمل آیا جو یوکرین کے ساتھ ذکر ہو گیا کشمیر کا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپین یونین کے موقف میں بہت بڑی تبدیلی ہے؟ جی بہت بڑی ہے. ذکر کرنا ختم ہو گئے تھے، یہ دوبارہ، اور بہت اچھا کیا، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور پاکستان کا جو ایک انہانسڈ امیج ہے کہ صلح کروا رہے ہیں ہم، میں نے بھی اس کو کرٹیسائز بھی کیا کہ کیسے ہم پرابلم ہے، لیکن اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے نیگوسیشن کا ذکر سنا ہے وہ ہیومن رائٹس پہ اور باقی چیزوں پہ پاکستان کے لیے اتنا کرٹیکل نہیں تھے، تعریفیں زیادہ تھیں. اوور آل GSP+ کا بھی نیکسٹ ایئر چانس ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن جی، اٹ مسٹ بی، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. انور اقبال صاحب، سر یور کامنٹس آن دس، بیکاز یہ بہت پاکستان کے لیے تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن تو ختم ہو گئی ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور انڈیا بھی اس پہ ناراض بھی بہت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں مودی صاحب نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں، یعنی مسلمان ملکوں میں بھی کوئی پاکستان کے حمایت میں نہیں بولے گا، ہم اس کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیں گے. تو وہ نہیں ہوا، آپ سارے ہی بول رہے ہیں، بلکہ آپ سے سمجھوتے کر رہے ہیں، ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں. اور انڈیا کا تو یہ حال ہے اس کا ریئیکشن کا کہ یہاں ایک پاکستانی صحافی نے سوال کیا ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے کہ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے. اس کو انڈین میڈیا نے اتنا زیادہ پلے کیا کہ میں حیران ہوں. ایک چھوٹے سے، مطلب ینگ ہے بیچارہ، جونیئر ہے، اور چھوٹے سے وہاں کوئی ادارہ ہے پاکستان میں اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کو اس طرح سے پیش کیے گا جیسے پاکستان کے صحافی نے واشنگٹن میں بیٹھ کے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے. تو انڈین پتہ نہیں کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، مجھے کوئی ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے اور جو اس میں تاخیر کا ذکر ہو رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بجٹ کا. بجٹ پہ ویسے تو اور معیشت پہ گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے، ادھر بھی اور بھی چینلز پہ، کیونکہ وقت ہی ایسا ہے. اب کسی بھی دن بجٹ کی آمد ہے. پہلے مگر حکومت کی طرف سے اطلاع آئی تھی کہ اسی ہفتے 5 جون کو بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر دیا جائے گا. بلکہ جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کو بلا لیا گیا ہے پارلیمنٹ کے سیشن کے لیے. مگر اچانک گزشتہ روز یہ اطلاع آئی کہ بجٹ میں تاخیر ہو گئی ہے. پہلے وجہ جو بتائی گئی تو کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا. پھر کوئی اور قیاس رائے شروع ہو گئی کہ کوئی اہم قانون سازی ہے، وہ قانون سازی ہوگی تو اس کے بعد بجٹ پریزنٹ ہوا جائے گا. مگر آج پھر ایکسپریس ٹریبیون اور اخباروں میں بھی یہ اطلاع دی گئی، یہ خبر سامنے آئی کہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں ابھی بھی بجٹ کے حوالے سے کوئی اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں یہ صوبوں اور وفاق کے جو شیئرز ہیں اس حوالے سے ہے، اور اس کی وجہ سے اب بجٹ میں تاخیر ہو رہی ہے. جب تک PPP اور PMLN اتفاق نہیں کریں گے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آج بھی دونوں جماعتوں کے درمیان اجلاس ہوا اس حوالے سے، اس وقت بھی شاید جاری ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں، معاشی امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. ویسے تو اب ایکسپریس ٹریبیون نہیں، آپ چینل سے بھی وابستہ ہیں. ہم کیونکہ آپ کی اخبار میں خبر زیادہ غور سے پڑھتے ہیں اس لیے وہ یاد رہ جاتا ہے. ایکسپریس میڈیا گروپ. جی سر، آپ نے آج اس پہ خبر بھی دے دی کہ یہ کوئی الیکشنز کا، کوئی قانون سازی کا مسئلہ نہیں. اب ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا وجہ بنی ہے تاخیر کی. دیکھیے، بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی، اور میں اس چیز کا پورا کریڈٹ پاکستان کی جو فیڈرل بیوروکریسی ہے اس کو دینا چاہتا ہوں. وہ اتنی خوبصورتی سے اپنی جو ناکامی ہوتی ہے وہ اس کو دوسرے کے گلے میں ڈال کے، اور دوسرے کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے گلے میں ڈال کے وہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں. اصل جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ 2010 میں ہوا تھا، جب 7واں NFC آیا، جس میں صوبوں کا جو حصہ تھا وہ 57.5%، جو جتنے بھی ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں 57.5% صوبوں کو جاتا تھا.
اور باقی وفاق کے باقی وفاق کے پاس 42.5%. اب اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو 10 سے 12% ان کو انکریز ملا تھا، اس کی وجہ یہ تھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو وفاقی حکومت نے اپنے ٹیکسز اکٹھے کرنے تھے اس میں مجموعی طور پر اس نے 5 سال میں 50% اضافہ کرنا. تو 10% آف دا جی ڈی پی تھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10 میں، اس کو 2015 میں انہوں نے 15% پہ لے کے جانا تھا اور وہاں تک نہ صرف مینٹین کرنا تھا بلکہ آگے اس کو اور بڑھانا تھا. 2010 میں بھی ایف بی آر کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% تھی، رفلی 9.5-10. آج بھی وہ 10 ہے. تو ایک جب پھر آپ کے کچھ اسینشیل اخراجات ہوتے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ان کو، چاہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے، چاہے ڈیفینس ہے، چاہے ڈیولپمنٹ ہے، کچھ بھی ہے. تو جب پیسہ مانگا جاتا ہے تو آگے سے کہا جاتا ہے سارا صوبے لے گئے ہیں پیسہ. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہم نے یہاں سے ریونیو کا پول انکریز کرنا تھا. تو یہ اس کا ایک بریف بیک گراؤنڈ. اسی کانٹیکسٹ میں جب چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو اس میں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ اب صوبوں کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ چلا گیا تو ان سے واپس لیا جائے. اس وقت 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو زیر غور اور ابھی سے نہیں کافی مہینوں سے ہیں. جب یہ نیشنل فائنانس کمیشن بنا تھا ابھی والا جو لیٹسٹ ہے اورنگزیب صاحب جس کی سربراہی کرتے ہیں، اس میں جو فنڈامنٹل ایشو یہ ہے کہ کس طریقے سے صوبوں کو دیا ہوا پیسہ واپس لیا جائے، اس میں کچھ نہ کچھ. اس وقت جو نمبر انڈر کنسیڈریشن ہے وہ کوئی 1600 ارب روپیہ صوبوں سے واپس لینا ہے. اور یہ یعنی کہ ان کو جتنے بھی پیسے ماضی میں ملتے رہے ہیں اس میں سے اتنا کم کر کے فار ایگزامپل اس مالی سال میں ان کو 8,200 ارب روپیہ ملنا تھا. یہ جو سال ختم ہو رہا ہے اس مہینے کے آخر میں، وہ 8,200 ارب جو تھا وہ ایف پی آر نے اگر 14,130 ارب اکٹھا کرتا تو 8,200 ان کو ملتا. اب ایف بی آر آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ایف بی آر تو ایف بی آر اس نے پچھلے سال بھی 1,200 ارب سے شارٹ فال کیا، اس سال بھی 1,000 ارب سے زیادہ. آپ کو اور میرا خون پھر بھی پی گئے، مگر ان کو ہمارے خون پینے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے نا. تو باقی جگہ وہ خون پینے جاتے ہیں آگے سے ان کو وہ گریلے کی طرف پڑتے ہیں وہاں سے بھاگ آتے ہیں. تو خیر وہ ان کو جو بھی اس میں فار ایگزامپل اگر 8,200 ارب اس سال کا پروجیکٹڈ ہے تو اس میں سے اگلے سال تو انکریز آئے گا کیونکہ جو ٹیکس کا ٹارگیٹ ابھی 13,000 یہ کہہ رہے ہیں ہم اکٹھا کریں گے 14,000 کی بجائے، اور اگلے سال کا 15,264 تو ان کا پول اور کوئی 9,000 ارب کے قریب یہ ان کا چلا جائے گا. تو اگر 9 کی بجائے ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ دے دیتے ہیں ہم اسی سال کے اوپر 8,200 کی بجائے اس سے بھی اور کم کوئی 7,000 سم ویئر ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. وہ کیسے کیا جائے گا؟ دیٹ از اے کویسچن. پرپوزل انڈر کنسیڈریشن یہ ہے کہ وہ پول جس سے وہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کون جو ٹیکس جس میں انکم ٹیکس ہے، سیلس ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس میں سے کسٹم ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو اس پول میں سے باہر رکھتے ہیں، ڈویزیبل پول میں سے ہی نکال دو. تو اس میں اس کا جو 57% صوبوں کو جاتا ہے وہ نہیں جائے گا. لیکن یہ بھی کرنے کے لیے جو این ایف سی کا جو آرڈر ہے جس کو صدر پاکستان ہر سال اس میں 1 سال کی توسیع کرتے ہیں کیونکہ صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا، اس میں امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. سو اٹس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. تو فنڈامنٹلی ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا کچھ اور بھی ان کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہشات ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں ان کی کلوز نہیں ہو رہی. تو یہی وجہ ہے کہ بجٹ ڈیلے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہباز رانا صاحب سے. سر اب بجٹ تو سب کو ہی معلوم تھا نا کیا آنا ہے، اور یہ تو اب ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ جی صوبوں کے اوپر نظر ہے، صوبوں کے پاس خرچے کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ یہ گفتگو یا یہ حساب کتاب اگر کرنا ہی تھا تو اگر مہینہ پہلے کر لیتے تو آسان نہ ہوتا. میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں غلطی کس کی ہے. کہ بات چیت ہو رہی ہے میم، بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن آپ ہمارے ایک مزاج ہے نا کہ اگر یہ تاریخ آگے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ملک لٹ جائے گا. بجٹ نہ پاس کروایا تو گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی. تو جو اتحادی جماعتیں ہیں آپ دیکھیں سندھ میں اور بلوچستان میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت پنجاب میں اور وفاق میں. تو اب وہ اتحادی جماعتیں اس پہ ایگری، مطلب مینلی تو پیپلز پارٹی وہ جی بالکل. ایشو تو پی ایم ایل این اور پی 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 کا ہے نا. پی ٹی آئی امانتوں کی وجہ سے تو ساری ڈیبیٹ سے باہر نکل گئی ہے نا. وہ اسمبلی کی پالیٹکس کا، پارلیمنٹ کی پالیٹکس کا حصہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے. وہ احتجاج کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ حالانکہ بڑی ایک افیکٹو پی ٹی آئی والے پالیٹکس کر سکتے تھے. ان کے بائیکاٹ انہوں نے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا خاص طور پر کیا اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اب جو لیجسلیشن ایون ہو رہی ہے قانون سازی، وہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے پہلے بیٹھتے ہیں علیحدہ کمرے میں، وہاں پہ معاملہ طے ہوتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل آتا ہے، اچھا بات ہوگی، اچھا وہ
وہ جو آپ کو رات کو بتایا تھا اس کو ایسے کر دو اس کو ویسے کر دو بل پاس. اب تو کلاز بائی کلاز ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. اگر وہاں پہ پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوتے کم سے کم لیجسلیشن کلاز بائی کلاز ڈسکشن تو ہو جاتی ہے نا. اب یہاں پہ بھی ساری وہی گیم ہو رہی ہے. 2 صوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, پنجاب جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ نون کے پاس ہے, وفاق بھی ان کے پاس ہے. تو یہ آپس میں معاملات ان کے طے نہیں ہو رہے ہیں. جیسے آپ فرما رہی آج بھی ملے ہیں, کل بھی ملے تھے, کل بھی ہوئی ہے ملاقات, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اب جیسے جیسے ڈیڈ لائن قریب آتی جائے گی پریشر بڑھتا جائے گا. جس کے نروز تھوڑے سے کمزور ہوئے وہ نہیں, بٹ میں اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا, اب بتا رہے ہیں. میں تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں سچ مچ کیا پی ایم ایل این نے ایسا کیا ہے کہ ان کو آخری منٹ پر بتایا ہے؟ دیکھیں جب نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہوتا غالباً جنوری میں ہوتا ہے اس سال یا اس کے بعد میٹنگز ہوئی اور وہ ختم ہو گئی. پول کا اجلاس ہوا جی بٹ وہ میٹنگز بہت وہ جو فیڈرل ڈویژنل پول کا سب کمیٹی اس کے بنے تھے کوئی 7 یا 8 گروپ. جی بالکل. اس میں سے ایک گروپ جو ہے ڈویژنل پول جس کے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ جو پول ہے جس میں سے پیسے ڈالنے یا نکالنے کون سی چیز, اس کی سربراہی بھی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کے پاس ہے. تو اس اجلاس میں یہ چیز پرپوز ہوئی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کے وہاں پہ لوگ نہیں تھے, سندھ گورنمنٹ والے یہاں تھے بلوچستان میں؟ پھر میٹنگز جب ایران کی جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد وہ میٹنگز تو نہیں ہوئی نا. جنگ جو ہے نہ تو اورنگزیب صاحب جا کے لڑ رہے ہیں نہ مراد علی شاہ صاحب لڑ رہے ہیں, وہ تو ساکھ ڈار صاحب آرمی چیف اور پرائم منسٹر ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ the meetings were not held after that because کوتاہی تو انہی لوگوں کی ہے. کیونکہ انہوں نے پتہ پھینک دیا, اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. اچھا, اور پی 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 نے بھی کب پھینک دیا ہے, ہمیں کیا ریاکٹ کرنے کی بات تو ہوتی رہی ہے, یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, غالباً کچھ چیزیں اتنی آبویس ہوتی ہیں, یہ اپنی طرف سے اس کو چھپائیں بھی تو نہیں ہوتی. گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ایک تو کھیلا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام ایڈوانٹیجز لے رہی ہے جو کوئی بھی حکومتی پارٹی لیتی ہے, بٹ خود کو اپنے آپ کو ڈس اون کر دیا. جیسے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ ان کا جلسہ تھا جی کہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے, غریب ترین ہوتا جا رہا ہے معاشی پالیسیوں کا, اور پچھلے 4 بجٹس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے, وہ اچھی ہے یا بری معاشی پالیسی ہے. 5واں بجٹ میں بھی ووٹ ہوگا. وہ تو سر ان کی بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے. بٹ یہاں سیریس سوال تو سر یہ بھی ہے نا کہ جو حکومت چلا رہے ہیں سچ میں, مطلب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نہیں سر وہ آپ سمجھ رہے ہیں بالکل, آپ کی مسکراہٹ سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے. ساکھ ڈار صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ سر. اب ٹھیک ہے, اب آپ نام نہیں لینا چاہتے بٹ آپ میری بات سمجھ گئے. تو میں پوچھ رہا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں حساب کتاب اسی طرح ہو, تو وہ کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھا لیتے بتا دیتے واٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز. اب نام نہیں ہم لیتے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. ڈار صاحب کی ملاقات کا نہیں میں پوچھ رہی, وہ تو آج کی اجلاس کو ہیڈ بھی کریں. ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. اچھا, ہر جگہ پہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں صوبوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ آپ کی سیاست آ گئی نہیں, ایک چیز بڑی واضح ہے, وقتی طور پر سیاست کو ہٹ لگنا از ون تھنگ, ٹھیک ہے. اور اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کا وجود ہی خطرے میں ہے سب کچھ کرنے کے بعد, تو وہ پارٹی ٹائم لے گی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, اس کو ابزارب کرنے میں, اس کو موڈیفائی کروانے میں. اور جو خوبصورتی ہوتی ہے مذاکرات کی وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ لیتے ہو, کچھ دیتے ہو, 1 قدم آگے جاتے ہو, 2 قدم پیچھے جاتے ہو, تو یہ چلتا ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف دا پالیٹکس آن اے ویری سیریس نوٹ. دس از دا بیوٹی آف دا پالیٹکس اینڈ دا نیگوشیشن. تو اس لیے مذاکرات اور جو ایک آپ کا پارلیمنٹری پروسیس ہوتا ہے اس سے کبھی کسی پارٹی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو جائے گا مگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے بات نہیں مانے گی. جو ان کا ہمیشہ کا مزاج ہوتا ہے وہ دھمکی دے کے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.